नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें में आप सबको खुशामदीद। इब्राहिम जमाली आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम आज एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं एक ऐसा मौज़ू कि जो यकीनन जिसके ऊपर मुझे कोई लंबी-चौड़ी तमहीद बाँधने की भी ज़रूरत नहीं। जो मतलब जिसको कहना चाहिए कि माशरे का हर फ़र्द किसी न किसी तरीक़े से इस मरहले से गुज़रता है और कभी वो 1 मर्तबा गुज़रता है, कभी 1 से ज़्यादा मर्तबा गुज़रता है। 1 से ज़्यादा मर्तबा गुज़रने से मतलब कभी बच्चों की शादियाँ जब जब हो रही होती हैं उनकी तो वैसे 1 से ज़्यादा मर्तबा और बहुत सारे लोग जो हैं वो भी गुज़र रहे होते हैं। तो मामला है शादी का और शादी के अंदर एक अहम जिसको कहना चाहिए एक एलिमेंट जो कभी-कभार शादी की राह में सबसे बड़ी जो रुकावट होती है, वो है और इसके बारे में मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ लोगों की हैं, उसके ऊपर आज हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं जहेज़ के मामले में। और इसको एक जो उर्फ़ आम में जिस वक़्त जहेज़ कहा जाता है, तो एक दूसरा लफ़्ज़ जो इसके बिल्कुल एक पैरेलल आ रहा होता है, वो कि जहेज़ एक लानत है। इस तरीके से इस लफ़्ज़ को, इस टर्म को, इस एलिमेंट को, इस रस्म को जो है वो माशरे के अंदर कहा जाता है। मगर इसके साथ-साथ मज़ीद जो गुफ्तगू है, उसके ऊपर हम ये चाहेंगे कि आज उसके ऊपर कुछ बातचीत करें। और मेरे साथ मेरे दोस्त कुलीग इख़लाक़ हुसैन भी मौजूद हैं और उनको भी खुशामदीद करते हैं। इख़लाक़ भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमाली साहब कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जनाब। और आज का टॉपिक हमेशा की तरह आपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चूज़ किया है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो तकरीबन हम सबको टच करता है किसी न किसी हवाले से, मेरा चाहे भी वो यही बेटी ख़्याल है के। ये टॉपिक इतना ही मुनफ़रिद और नुमायाँ है जितनी मुनफ़रिद और नुमायाँ जो है वो आपकी टाई लग रही है। तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाअल्लाह, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इब्राहिम भाई, मैं जी। ये कोशिश कर रहा था कि जब आपने बताया कि जहेज़ पे बात करनी है आज, हुँ, तो इसको डिफ़ाइन करने की और हुँ, रीडिफाइन करने की, यानी कि जहेज़ की क्या डेफिनेशन हुँ, है आपके यहाँ, या इसको हम जनरली किस तरह इसकी डेफिनेशन करेंगे, हुँ, और इसको रीडिफाइन भी आपको बताता हूँ कि वो मैं किस तरह करना चाहता हूँ। हुँ, डेफिनेशन ये है कि ओवरऑल ये तकरीबन तमाम माशरों में हुँ, न्यूली वेड कपल्स जो हैं उनको गिफ्ट देना एक जहेज़ के एतबार में है। हुँ, लेकिन इसको सब कॉन्टिनेंट में देखें तो इसको स्पेसिफिकली लड़की को गिफ्ट देना जो है उसको जहेज़ कहा जाता है। तो इसको तो इशू हुँ, नहीं है, क्योंकि ये इस्लामिकली भी अप्रूव्ड है कि हुँ, आप ज़रूरत के मुताबिक, अपने कल्चर रिवाज के मुताबिक, ज़रूरियात के मुताबिक आप गिफ्ट दे सकते हैं न्यूली वेड कपल को कि वो अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट कर सकें। इशू हुँ, ये है, ये रीडिफाइनिंग कर रहा हूँ उसकी डेफिनेशन हुँ, कि जब लड़के वाले ये एक्सपेक्ट करें कि हुँ, लड़की को गिफ्ट दिया जाए और जी, उसको ये चीज़ें दी जाएं, तब हम उसके साथ शादी करेंगे। इशू ये है। क्या हुँ। आप इस रीडिफाइनिंग इशू के साथ एग्री करते हैं इब्राहिम भाई कि हम जो आपने जो कहा ना कि जहेज लानत है, अच्छा वो लानत देखें इस ज़ुमरे की डेफिनेशन में आती है? हाँ। हाँ, अच्छा देखें आप हो सकता है कि आप बहुत ही कोई लिटरेरी और जो कोई 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 लुग़त के हिसाब से, कोई डिक्शनरी के हिसाब से जो है ना वो जहेज़ की मीनिंग जो है वो देख रहे हों। मगर वो ठीक है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना आप रैपर्स जो हैं वो उसके ऊपर लगा सकते हैं, लपेट सकते हैं कि जी ये तो तोहफ़ा होता है ये तो आप अपनी बेटी को जो है वो दे रहे होते हैं, जो खुशी से देंगे वो खुशी से दे दीजिए जी। तो हम आपसे कोई माँग थोड़ी ना है, हमारे घर में तो अल्लाह का दिया जो है वो सब कुछ मौजूद है। बाकी जो आप देंगे सही अपनी बात। खुशी से दे देंगे, तो ये तो तोहफ़ा है जो अपनी बेटी को मतलब देखें, कहा तो इसी तरीके से जाता है ना, उर्फ़ आम में ये सब तो कुछ होता तो इसी यही तरीके से। एक्सपेक्टेशन है ना कि आपकी इसी डेफिनेशन में आप एक्सपेक्टेशन को हाँ, लेके आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं खुशी से दे दें। तो हुँ। ये हाँ, ऐसे ही देखें है ना वो जब नहीं मैं बात क्या कह रहा हूँ कि आप उसको किसी भी अंदाज़ से देखें, उसको कोई भी डेफ़िनेशन दें, जो वर्ड है ना जहेज़ जब आता है तो उससे
ایک جو تاثر ہے، ایک جو آپ کہیں کہ پرسپشن جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کریٹ ہوتا ہے، یا اگر ہم جی، تھوڑی دیر کے لیے صرف ایک ورڈ لیں اور ورڈ لے کر اس کو ایک کانسیپچولائز کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بہت سارا فرنیچر ہوگا، ٹھیک ہے، بہت سارا اکوپمنٹ ہوگا، اس کے ساتھ میں جو ہے نا ٹرکس ہوں گے لوڈڈ سامان کے، وہ اتر رہے ہوں گے، اور جو ہے نا وہ لوڈ اور جو ہے وہ ان لوڈ ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ ہوں، کانسیپٹ جو ہے نا، یہ کانسیپٹ آ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ تحفہ ہے، چاہے آپ یہ کہیں کہ جی یہ تو آپ اپنی خوشی سے جو کچھ دے رہے ہیں، مگر جو حقیقت ہے وہ حقیقت تو یہی ہے کہ جو مطلب ایک بہت بڑا، جس کو آپ کو کہنا چاہیے کہ برڈن ایک فیملی کے اوپر وہ جو ہے وہ پڑ رہا ہوتا ہے، خاص طور پر وہ کہ جس کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کی پیدائش سے ہی اس بات کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہونی ہے، اور اس کی شادی ہو کر اچھا، خاص طور پر جو مڈل کلاس ہے، جی، جو جی، لوور مڈل کلاس ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ایشو اور یہ جو پرابلم ہے، یہ پرابلم کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک اپنے سوشل پریشر کے اندر بھی جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے، اور اس میں اگر اکانومکلی کوئی سروائیو کر رہا ہو اور لو انکم، اور اس کے ساتھ میں اگر وہ اپنی فیملی کو ایک مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو یقیناً اس کے ذہن میں ایک یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جی اتنا ایکس اماؤنٹ جو ہے وہ لازمی سی بات ہے مجھے جو ہے نا وہ ارن کرنا ہے، سیو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت ساری دیگر چیزیں جو ہیں، تو یہ تو اس کو ڈیفائن کرنا، یہ ری ڈیفائن کرنا، میرا خیال ہے کہ شاید اس کی ری ڈیفائننگ جو ہے نا وہ آج اب میں چاہوں گا کہ مطلب آپ اور بہت سارے جو ہمارے دیگر ویورز ہیں، وہ اس کے اوپر اپنا جو تبادلہ خیال کریں کہ آیا یہ کہ میں غلط ہوں، یا وہ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ صورتحال تھوڑی سی، ایک زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ مطالبہ کیا جاتا تھا نا کہ جی کہ یہ اور یہ بہت سارے جگہوں پر لسٹیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی تھیں، شاید وہ دور شاید گزر گیا ہے، اور آج کے دور میں وہ تو نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود وہ ایکسپیکٹیشن بہت ساری جو ہیں وہ ہوتی ہیں، مطلب اس ایک ایک اسٹیپ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتری کی طرف، اب یہ میرا ایک اپنا پرسپشن ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت سارے جو ناظرین ہیں وہ اس بات کے اوپر اپنی اپنی جو رائے اور مشاہدات ہے وہ ضرور اس کے اندر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کے اوپر بھی بات کریں کہ آپ کیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہوتی ہے، کیا وہ بیجا ہے؟ اس کے اوپر تنقید کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی اپنی ایک محبت ہوتی ہے، ایک ان کا ایک اپنا رشتہ ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، اور اس کے اندر یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نیچرل ہوتی ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں بہتر سے بہتر اور بہترین جو ہے وہ اس کو طریقے سے رخصت جو ہے اپنے گھر سے کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اپنی اپنی آراء جو ہیں وہ ضرور دیں، کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ واقعی یہ آج کل کے زمانے میں یہاں یو کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، ہماری جو خاص طور پہ جو کمیونٹی ہے اس کے اندر لڑکیوں کی شادیاں اس وجہ سے نہیں ہو پاتی ہیں، اور ان کی عمریں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ ہوں، وسائل، ان کے فیملیز کے پاس جو ہے وہ نہیں ہوتے کہ جس میں وہ لاکھوں روپے کا، بلکہ تھوڑا سا اگر آپ ایک مڈل کلاس سے اپر کلاس کے اوپر چلے جائیں تو کروڑوں روپے کا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ وہاں پر درکار ہوتا ہے، تو خاص طور پر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے آپ فیل کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے جو معاشرتی مسائل ہیں مزید پیدا ہو رہے ہیں؟ جی ہوں۔ جی اخلاق بھائی۔ جی ابراہیم بھائی، یہ چونکہ ہم کمیونٹی میں کام کرتے ہیں تو ہم یہ بھی چینج دیکھ رہے ہیں اسپیشلی یو کے کانٹیکسٹ میں، ہم، کہ جو ہماری تھرڈ اور فورتھ جنریشن ہے ہم، اس میں یہ جو جہیز کے ایلیمنٹ ہیں یہ ایک دوسری سٹیج پہ کنورٹ ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہ دونوں کپلز جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، مطلب لڑکا بھی ایجوکیٹڈ ہے، لڑکی بھی ایجوکیٹڈ ہے، اور وہ اپنے پیرنٹ سے جہیز کے بجائے وہ کیش لیتے ہیں اور ایک نیا مکان لے لیتے ہیں جہاں پہ وہ سیٹل ہو سکیں۔ تو اس طرح کے بھی بہت کیسز جو ہیں وہ ہماری فیملیز میں، فرینڈز اور جس کمیونٹی میں ہم کام کرتے ہیں ان میں یہ دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو میں پرسنلی اس کو ایک پازیٹیو کانٹیکس میں دیکھتا ہوں ہم، کہ آپ بجائے اس کے کہ دوسری چیزوں پہ جو ہے وہ جہیز کی مد میں جو چیزیں دیتے ہیں، جو ان کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہے نا، ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ ہم، اور اسپیشلی یو کے کانٹیکس میں آپ کو
رہنے کے لیے جگہ تو لازمی چاہیے ہوتی ہے. یہاں پہ گھر بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور فیملی بچے جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو اسی گھر میں ان کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان میں یہ چیزیں چل سکتی ہیں کہ گھر بڑے ہوتے ہیں اور ایک کلچر بھی ہوتا ہے کہ اسی گھر میں آپ نے رہنا ہوتا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے یو کے کانٹیکسٹ میں, جس کو کسی طریقے سے موڈیفائی کر کے ہم پاکستان کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں کہ ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے, بجائے اس کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے, آپ نے کہا نا کہ آپ محبت میں اپنی بیٹی کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ اگر شروع سے ہی شادی سے پہلے ہی اس چیز پہ بات کریں اور ایک ایسا حل نکالیں کہ ہمارا یہ سب کچھ دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنی لائف جو ہے وہ اچھے انداز سے سٹارٹ کر سکیں, تو کیوں نہ ہم ان کو کوئی ایسی چیز ڈیولپ کر کے دیں یا کوئی ایسا ایسٹ, بے شک چھوٹا ہو یا بڑا ہو, دونوں کے ملا کے جب آپ کریں گے تو وہ ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ بن سکتی ہے کہ ان کے لیے ایک انکم کا ذریعہ بن سکتا ہے, یا ان کے لیے رہنے کی جگہ بن سکتی ہے, یا کوئی ایسا ایسٹ بن جائے جو ان کو انکم جنریٹ کر کے دے, رادر دین کہ وہ چیزیں جو آپ دے رہے ہیں وہ جس بیٹھی رہیں گی ایک جگہ پہ پڑی رہیں گی اور ود دا ٹائم ان کی ویلیو جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی. اچھا دیکھیں, یہ تو آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں نا. اچھا میں تو اس کو تھوڑا سا ایک مختلف انداز میں بھی یہ ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا, یا آپ نے بھی اگر کوئی ایسا کوئی دوست, کوئی عزیز, کوئی ایسا فرد جو دیکھا کہ جو باقاعدہ یہ بات کہتا ہو کہ ہاں جی میں اپنی شادی پر جو ہے وہ جہیز کا جو ہے مطالبہ کروں گا اور جو ہے نا ایک لسٹ میں بنا کر دوں گا, اور تو اگر ہے, میرا خیال ہے تو آج کل کے دور میں اس طریقے کے بہت جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو دوسرا اینگل ہے نا, جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو, وہ انڈرسٹینڈنگ تو اس وقت ہوگی کہ جب اس موضوع کے اوپر فرینکلی اور فرینڈلی جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہو. ہمارے ہاں اس موضوع کے اوپر خاص طور پر کوئی بات چیت نہیں ہوتی, اور ہمیشہ ہوتا یہ کہ شادی سے پہلے جو خاص طور پر لڑکے والے اور لڑکا جس کی اپنی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک بہت اس کو کہ جی جہیز تو ایک لعنت ہے, اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک لمبے چوڑے لیکچر دینے کے لیے تو سب تیار ہوتے ہیں, مگر جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ ٹرک آئے گا, اس کو جو ہے نا وہ ہم انلوڈ کروائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سامان جو وہ لے کر آ رہی ہوتی ہے لڑکی اپنے ساتھ میں, وہ نہ صرف وہ اس کے اپنے بیڈ روم کا سامان ہوتا ہے, بلکہ لاؤنج اور باورچی خانے تک کا جو سامان ہوتا ہے, اور فریج اور واشنگ مشین اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے یہ بات کہی, اگر کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم موجود ہے تو اس میں پوری جو فیملی ہے اوور آل سب جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر اچھا یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا, اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور ہونا بہرحال یہی چاہیے. یہاں یو کے میں ہم دیکھتے ہیں نسبتاً اس حوالے سے اس موضوع کے اوپر اوپنلی بات چیت کی جاتی ہے, مگر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ناظرین خاص طور پر اس حوالے سے بتائیں. ہو سکتا ہے میرا اور اخلاق کا, ہم چونکہ اتنی اس طریقے سے ایج نہیں ہے اور اس طریقے کے معاملات میں بہت سارے جو ایکسپیرینسز ہیں, مشاہدات ہمارے نہیں ہیں, تو آپ کا ذرا زیادہ جو ہے اس کے حوالے سے ایکسپیرینس, کیا یو کے میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے اور اسی طریقے سے پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہو رہا ہے, تھوڑا بہتر ہو گیا ہے, یا آپ کی اپنی کیا رائے ہے, اس کے حوالے سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. کالر موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا کہیں گی؟ ہاں وعلیکم السلام. میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں, میں خود بیٹیوں کی ماں ہوں. یو کے میں جہیز کا تو کوئی نہیں ہے مسئلہ, کوئی نہیں پوچھتا. ایز اخلاق صاحب کہہ رہے تھے کہ لڑکا لڑکی سمجھدار ہے, نیو جنریشن پڑھے لکھے ہیں وہ تو, اور ماں باپ بھی بیٹیوں کو یو کے میں زیادہ پڑھا رہی ہیں, تو لیکن اسٹل this marriage is still a big issue, finding a good husband for girls. They are getting older and older, plus they have expressed their own opinions, and a lot of the young, the girls, they're in their 30s, even coming for 40s, no wanting to get married because the fear of the marriage breaking up, because I think men need to change their attitude. Even the UK Muslim young men need to change their attitudes about marriage, and they should be given some more education from the Islamic perspective. What are the marriages? Beforehand, they need to know, going into the marriage, they need to, be educated about marriage. What is marriage about?
you know, and a lot of more and more marriages are breaking up. So you may have, say, for example, 5, 6 sisters, 5 of them, their marriages, some of them, their marriage didn't work out, and the younger ones have got older and older because they've seen these marriages breaking up from futile matter, where either the mother-in-laws interfered or the other member of family interfered, and yet it's between husband and wife. They should work it out together and get some, even they should be offered a counseling, Islamic counseling, to work the issues out. I don't think Jahez is a big thing in the UK. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने जो बात कही है। इखलाक भाई, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। कुछ और कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। महमूद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, बस ऐसे ही है, चला हुआ काम। हाँ जी, माशाल्लाह, अच्छा टॉपिक आपका। हाँ, ये दहेज जो है ना, ये जरूरत भी है अगर आपके पास है तो, पैसे हैं, लानत है अगर नहीं है तो। सबसे इम्पोर्टेंट दहेज की जो चीज है वो है तालीम और मैचिंग। ये दो चीजें बहुत जरूरी है कि आपका जो मेंटल स्टेटस भी मैच करता हो और तालीम भी मैच करती हो। उसके बाद दहेज अगर आपके पास है तो आप जरूर उसको उसमें से कंट्रीब्यूट करें। अगर नहीं है तो वो लोग समझदार लोग होते हैं, वो खुद ही डिसाइड कर देते हैं। और लानत उनके लिए जिनके पास बेटियां हैं और उनके पास सोर्सेज नहीं है, उनके लिए सब आप क्या समझते हैं कि जहेज बनाने के लिए, इसको अरेंज करने के लिए किया करता है। जहेज देना जो है ना, जब अपनी बच्ची को प्रेजेंट करना या बच्चे को करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। सही, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उधार लेके, कर्जे चढ़ा के, रिश्वती पैसे से, गलत पैसे से, इन चीजों को अगर आपने करना है तो फिर गलत। बहुत शुक्रिया महमूद साहब। बहुत खूबसूरत बात, जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था उसका जवाब भी आपने खुद ही दे दिया कि उधार लेकर, रिश्वत के पैसे से, ठीक है, और मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो उसको आपने जो है वो रद्द किया। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजल साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस जी अल्लाह की दुआ चाहिए, आपकी दुआ चाहिए, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहेंगे? मौजू के हिसाब से बात यह जी कि जिन वालिदैन ने अपने बच्चों की इस तरह तरबियत की कि बेनिफिट लेने के लिए ना की हो, बल्कि इस तरह की हो कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बखुशी दें ताकि फराइज पूरे करने में आसानी हो और माशरे में भी अच्छा मकाम हो, ऐसे वालिदैन के लिए जहेज को इतना जरूरी नहीं समझते। जिन वालिदैन ने बेनिफिट के लिए औलादें पाली हूँ, उनके लिए जहेज के अलावा और भी मसाइल ही मसाइल होते हैं। उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह बेले। बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ख़ास आपकी जो राय है वो यहीं बरतानिया और यूरोप के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नाज़रीन, बहुत दिलचस्प मौजू है हमारा, जहेज ज़रूरत है या ज़हमत है या लानत है, उर्फ़ आम में इसको इसी तरीके से कहा जाता है। तो इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। आप अपनी राय के साथ हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर जो है वो फ्रैंकली और फ्रेंडली जो है वो डिस्कशन होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ शामिल रहिएगा, हमारे साथ शामिल रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। आओ बात करें, आज का जो मौजू है वो जहेज़ के हवाले से। जहेज़ एक ज़रूरत या एक ज़हमत, इस हवाले से हमने पहले हिस्से के अंदर कुछ बातचीत की, और जो कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी राय जो है वो पेश की है। महमूद साहब की कॉल बहुत इस हवाले से एक जिसको कहना चाहिए कि ख़ास तौर पर इसका तज़किरा उन्होंने ज़रूर किया कि वो फैमिलीज़ जिसके अंदर अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए एक इंतहाई ज़हमत और मुश्किल तर जो है वो पहलू जो है वो बन जाता है। और ये हम सब ने देखा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ख़ास तौर पर वो इनकम जिस मतलब जो एक हार्ड
ارنڈ آپ کی جو ایک انکم ہوتی ہے اس سے بہت ساری چیزیں آپ دیگر کرتے ہوئے ایک جہیز اس طریقے کا بنائیں، یہ آپ کے لیے ایک اچھی خاصی جو ہے وہ اسٹرگل بن جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں. آپ بھی اپنی رائے جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک ضرورت ہے، اس کو ہونا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یا اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بات چیت اوپنلی کرنی چاہیے، جس طریقے سے اخلاق بھائی نے بھی کہا کہ دونوں فیملیز اور خاص طور پر جو ایک جو نیولی ویڈ کپل ہے وہ اگر اس کے اوپر یہاں برطانیہ کے کانٹیکس کے اندر اس کو اوپنلی اس کے حوالے سے بات چیت کرنی چاہیے کہ انہیں آئندہ زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کیا چیزیں درکار ہوں گی جس کو کنٹریبیوٹ اگر ان کے پیرنٹس نے کرنا ہے، باقی کچھ اور ان کے گرینڈ پیرنٹس نے کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کو شامل کریں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا ٹاپک تو بہت اچھا، لیکن ڈپینڈ ہوتا ہے ایک شخص کے اوپر، ایک فیملی کے اوپر، اور کہ ان کی پریورٹیز کیسی ہیں. مطلب کہ اگر تو آپ کی پریورٹی یہ ہے کہ اگلے بندے کی سوورینٹی آپ خرید رہے ہیں تو پھر تو آپ وہی کچھ کریں گے جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں. مطلب کہ ہماری بیٹی ایک قسم کا ایک داماد کو خریدا جائے، بہو کو خریدا جائے جو صرف ہماری مانے، تو وہ اس طرح بھی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. تو جو ورچوز ہوتی ہیں، جو لائک ایتھکس اور ویلیوز اور یہ چیزیں جو ہیں، بعض لوگ بالکل ان کو پیچھے کر دیتے ہیں اور جو مٹیریل جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو مطلب کہ انسان جب انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی یقین کرتا ہے، ایک دین کو فالو کرتا ہے، اور اگر خود وہ ایتھکس اور ویلیوز اور ان چیزوں کو فالو کرے تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دے گا، بلکہ لڑکی کی اس کی عزت. یہی تو مین چیزیں ہیں جو ہمیں برباد کر رہی ہیں، اور ہر طرف جو یہ افراتفری اور جو کچھ ہے، کیونکہ ہماری پریورٹیز، ہمارے مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ نہیں بدلتے. بالکل صحیح ہے. اچھا دیکھیں اخلاق بھائی، کچھ اور کالرز ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جہیز موضوع پر یہ بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل جہیز کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے. اچھا جی آپ کہیں اپنی بات کریں. میں سمجھتی ہوں جہیز جو ہے یہ کوئی ڈیمانڈ کرے گا تو اچھا آپ کی آواز جو ہے نا بیچ میں بہت بریک ہو رہی ہے، اگر آپ دوبارہ کال اپنی کنیکٹ کر لیں کائنڈلی. آواز بہت بریک ہو رہی ہے. جی آپ ایسا کر لیں کہ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں کال کر لیں. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کیجیے. بسم اللہ. جی مطلب اس موضوع کے سلسلے میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2-3 باتیں. صرف یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہیز یہ غیر مسلموں کا، ہندوؤں کا طریقہ کار ہے، جو بچی کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں دیتے، تھوڑا سا دے کر. یہ ان کا تو رسم میں طریقہ ہے. ہمیں اس طریقے سے بچنا چاہیے. بچی کو جو باپ کی جائیداد سے وراثت قانونی اسلامی شرعی حق ہے وہ دینا چاہیے. تو اس کے علاوہ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر صرف کاغذی کاروائی کی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے، اس وقت دیا نہیں جاتا، اور ساری زندگی وہ خاوند اس کو بیوی کو نہیں مہر دیتا، الا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی ان کی طلاق کا سلسلہ ہو جائے تو، ورنہ اگر فوت بھی ہو جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک. تو یہ ہونا چاہیے کہ جب تک، طریقہ بھی یہی ہے کہ جب تک مہر وہاں لے کر بیٹی کے بچی کے ہاتھ پر نہ رکھا جائے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بننا بھی نہیں چاہیے. یہ طریقہ ناجائز ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ فرض ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ولیمہ کیا جاتا ہے یہ دکھاوے کے لیے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اس پر رقم جو خرچ کی جاتی ہے یہ اسراف ہے.
چلیں بہت شکریہ. آپ نے 3 باتیں جو ہیں وہ کی ہیں، ان کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی نیکسٹ میں کالر. جی بات کی. پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہوں اس میں کہ یہ آپ جو جہیز کا کہہ رہے ہیں، فیس ماننا تو بچوں کو جہیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ نیچرل جو چیزیں ہیں نا، ان کو مٹانا چاہیے. اب دیکھیو ہم کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، روزی کہاں ہے. یہ چیزیں اب بالکل فضول ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جو بچوں والے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم نے بچوں کی شادی کی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، الحمدللہ نہیں لی، پھر بھی پرابلم کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ جو جہیز کا مانگ ہے ان سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ان پیرنٹ سے، کہ جو جہیز کو وہ بیٹی کو دیں گے آیا وہ آپ کے لیے یا بیٹی کے لیے ہے؟ صحیح. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. اچھا دیکھیں اخلاق بھائی، ایک مختلف حوالوں سے جو ہے نا وہ بات چیت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یو کے کے اندر یقیناً جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے، مگر اگر ہم اپنے بر صغیر کی طرف خاص طور پہ پاکستان کی طرف واپس چلے جائیں، بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ساتھ شاید وہ جو لوہے کے بڑے بڑے جو پیٹیاں ہوتی تھی نا، اس کا کلچر تو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے، مگر یہ ابھی بھی بہرحال موجود ہے کہ بچی کی پیدائش اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک فکر موجود ہوتی ہے کہ یار یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اکٹھی کرنی ہے، جمع کرنی ہے، اور اس کے بعد اور یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اگر جہیز نہیں ہوگا تو اس کی سسرال میں جو ہے نا وہ شاید عزت نہیں رہے گی، اور بلکہ اب چونکہ زمانہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد لڑکی جو ہے وہ خود بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں میرے ساتھ نہیں بھیجی جائیں گی تو مطلب یہ معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ موجود ہے. آپ اس کے اوپر اگر بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اور بہت ہی سنگین مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے پورے خاندان اس پریشانی کا اور اس مشکل کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں. جی تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے ناظرین کی رائے بھی جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے. اس کے حوالے سے گراس روٹ لیول سے لے کے ہائی لیول تک ہمیں جو ہے ایک ملٹی ڈائمینشنل ایجوکیشن کی ضرورت ہے، جس میں ہم کو ملٹی ڈائمینشنل اس میں اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا ہے، جس میں مسجد، علماء، میڈیا، ہمارے انفلوئنسز جو ہیں، ہمارا سلیبس جو ہے، تعلیم جو ہے، بیسک تعلیم جو ہے ایٹ لیسٹ ہائی اسکول لیول کی جو ہے اس سے لے کے یونیورسٹی تک کی تعلیم، اس میں یہ چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے ہماری سوشل اسٹڈیز میں، اور اس پہ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دی جانی چاہیے. اس پہ ہماری مساجد، ہمارے علماء کو نہ صرف یہ کہ جمعے کے موقع پہ بات کرنی چاہیے بلکہ اس پہ پراپر ورک شاپس ہونی چاہیے، جس میں صرف مردوں کو نہ ٹارگٹ کیا جائے جو جمعے کے لیے آتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے عموماً گیدرنگ میں صرف مرد ہوتے ہیں، بلکہ اس میں خواتین کو بھی شامل کیا جائے، اور جو ہیں وہ سپیکرز اور ٹرینرز جو ہوں وہ صرف مرد نہ ہوں بلکہ خواتین جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو اس حوالے سے جانتی ہیں، اس حوالے سے ایکسپیرینس رکھتی ہیں، ان کو بھی انوالو کیا جائے. تو پھر جا کر ہم اس پہ جو ہے وہ ایک سلوشن نکال سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایز اے گفٹ آپ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کو پارٹ آف دا کلچر اور پارٹ آف ایکسپیکٹیشنز اور ایک میرج کے سکسیسفل ہونے کا جو ہے وہ ایک پیمانہ نہ بنایا جائے، بلکہ از جسٹ اے کیجول گفٹ کہ جو بھی جس لیول پہ افورڈ کر سکتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، وچ از فائن. لیکن اس سے آگے جا کے جب آپ اس کو کلچر بنا دیتے ہیں، جب آپ اس کو ایکسپیکٹیشنز پہ لے کر اس کو میرج کے سکسیسفل ہونے کا پیمانہ بنا دیتے ہیں، تو دین از اے پرابلم، دین از این ایشو. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے اس پہ بات کریں. اگر صرف والدین نے بات کرنی ہے اور بچوں نے نہیں کرنی ہے، جنہوں نے ایکچوئل لائف گزارنی ہے، تو اس کا سلوشن ہم نہیں نکال سکتے. اگر صرف بچوں نے بات کرنی ہے اور والدین اس میں انوالو نہیں ہیں، تو بچی نے جا کر تو پھر اگلوں کے والدین کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو پھر بھی سلوشن نہیں نکلے گا. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ابراہیم بھائی کہ
ہم جن فیملیز میں ایجوکیٹڈ فیملیز میں بات ہوتی بھی ہے تو اسی وقت ہوتی ہے جب شادی کا موقع آتا ہے. جی حالانکہ اس کو پہلے جو ہے ہماری ڈسکشن میں آنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں, ہمارے سلیبس میں, ہماری مساجد میں یہ کلچر ہو نیچرلی اس چیز پہ بات کرنے کا. جی یہ نہیں کہ بالکل ٹھیک صرف ہے. جہیز کا آپ کی بات بلکہ میرج کے پورے بہت انسٹیٹیوشنز بہت پہ بات ویلڈ ہو. بات ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کے لیے ایک پورا مطلب یہ ڈسکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. ڈسکشن کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی انداز میں شروع ہونا چاہیے. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ بہت اچھی یہ موضوع پر آپ لوگ بات کر رہے ہو. جہیز goes back to hundreds years ago it started, and of course it has now been basically embedded into our culture, and it's not going to go away because we're all individuals. Every family is different. Every family has different thoughts and values. But certainly in poor parts of Pakistan, I think jihad becomes something in the forefront. And because maybe there's poverty and maybe the boy is not necessarily wanted, maybe the parents want that. So it all depends on individual families, their values and so on. But it certainly isn't the case in the UK, because in the UK, I think boys and girls are more now getting to know each other before marriage, before involving the parents. And because they're both educated, they can start their life themselves. So jihad isn't a big issue. But certainly, if there is still continuing in the UK, it's very sad. Because as brothers already mentioned, yes, there should be more talk about it. We shouldn't let go, because it will always be there. We're not going to completely delete it off the slate. It will always exist. I mean, our parents used to say jihad started from living amongst the Hindus and the Sikhs in India. Yes, we may have brought that back to, after the emigration to the to Pakistan. But at the same time, it also existed amongst Muslims as well. ڈفرینٹ فارمز میں, ڈفرینٹ شیپس کے اندر دنیا میں مختلف جگہوں پر یہ موجود ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بات بہت اچھی ہے, آپ نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے اور اس کو ڈسکشن کا جو ہے موضوع جو ہے وہ بنانا چاہیے. نیکسٹ کالر جو ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, جو مانگر ہیں نا, ان کو یہ سمجھنا چاہیے آج کل بچیوں پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے ان کی ایجوکیشن کے لیے. کیونکہ بچیوں کی سب سے پہلے ایجوکیشن, پھر لڑکے کے اور لڑکی کے انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے. ماں باپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ کس اسٹینڈرڈ کے یہ لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ بچیاں بیچاری پڑھ لکھ جائیں اتنا اور دوسروں تو وہ شادی جہیز کے لیے روتے ہیں. یہ بالکل ناجائز چیزیں ہیں, کیونکہ ان کو ختم کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ, آپ دوبارہ شامل ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. اور اچھا اخلاق بھائی, ایک بات چیت جو کی گئی ہے وہ یہ کہ لڑکے اور لڑکی کی تربیت, خاص طور پر ان کے لیے کچھ ٹریننگ, ان کو بتانا سکھانا کہ کس طریقے سے میرج کو, شادی کو جو ہے وہ کس طریقے سے کامیاب بنایا جا سکتا ہے, وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے بریک اپس ہوتی ہیں. تو یہ کس درجے میں, کہاں پر یہ بات ہونی چاہیے, اور آیا آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی رائے میں دیکھیں ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لڑکوں کی وجہ سے ہوتی ہے, لڑکیوں کی وجہ سے بریک اپس ہوتے ہیں اور جو علیحدگیاں ہوتی ہیں, مگر یہ کہ آپ کے خیال میں کہ کیا کسی ایک جینڈر کو, کسی ایک پارٹی کو مطلقاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی لڑکوں کی وجہ سے, لڑکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ خرابیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں, اس کی ٹریننگ جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہونی چاہیے؟ جی ابراہیم بھائی, جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ ہمارے کلچر میں ہماری ایجوکیشن سسٹم میں ہائی اسکول سے شروع ہونا چاہیے اسپیشلی. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ اسکول میں صرف پڑھایا جائے, بلکہ اس میں باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ایجوکیشن کو کمپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ صرف اسکول میں اگر پڑھایا جائے اور گھر میں والدین اس کے برعکس چیزیں کر رہے ہیں, سو دیٹس اے کنٹراڈکشن. بچے اس سے سیکھیں گے نہیں بلکہ اس سے کنفیوز ہو جائیں گے. اگر اسکول میں پڑھایا جائے اور مسجد میں اس کے کنٹراڈکٹری بتایا جائے
تو پھر بھی بچہ کنفیوز ہوگا اور اس کی امپلیمنٹیشن بالکل 0.0 لیول پہ جائے گی. تو جو ملٹی ڈائمینشنل ایجوکیشن ہے کہ آپ اسکول میں بھی اس میں ہائی لیول پہ ہائی اسکول لیول پہ بچوں کو پڑھانا شروع کریں, ایٹ لیسٹ ڈسکشن کریں, بچے گھر آ کے پیرنٹس کے ساتھ بھی کریں, اور پیرنٹس جو ہیں ان کی بھی ایجوکیشن کا سلسلہ ہو, کوئی ان کو مسجد میں کسی نے بتایا ہو, وہ کسی ورک شاپ میں گئے ہوں, انہوں نے کسی ایسے جس چینل پہ ہم بات کر رہے ہیں ان چینلز پہ باتیں ہونی چاہیے, مزید ہونی چاہیے, تو ان کا بھی ایک لیول ہو کہ وہ جب بچہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرے یا بات کرے تو وہ بچے کو انگیج کر سکے. ٹھیک ہے, وہ اس کو کلچرل پرسپیکٹو پہ بھی بات کر سکیں, اس کے مذہبی پرسپیکٹو پہ بھی بات کر سکیں, اس کو اس کے اکنامیکل پرسپیکٹو پہ بھی بات کر سکیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جب اس چیز کو ہم گھروں میں لے کر جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دو فیملی رہنا شروع کرتی ہیں, دو خاندانوں کا رشتہ آپس میں بلٹ ہوتا ہے, اور جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ ہر انڈیویجول فیملی ڈفرینٹ ہے. سو جب ملٹی پرپز ملٹی ڈائمینشنل ایجوکیشن ہوگی تو آپ نے کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں سوچا ہوگا, سنا ہوگا, ڈسکشن کی ہوگی, چاہے وہ مسجد میں ہوئی ہوگی, چاہے آپ کی تربیت ہائی اسکول میں ہو یا کالج یونیورسٹی میں ہوئی ہو, چاہے آپ نے کبھی کسی ایسے چینل سے سنا ہو, چاہے آپ نے سوشل میڈیا فیس بک پہ دیکھا ہو. تو اس سے جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ایجوکیشن میں سمجھتا ہوں بہت کہ بہت 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 اچھی بات کہی ہے آپ نے. اچھا دیکھیں, ایک ہماری جو ایک اور کالر ہے نا, ناظرین آپ سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں تو ضرور شامل کر سکتے ہیں. ایک جو بدقسمتی سے ایک عام جو ٹرینڈ ہے, جس کو کہنا چاہیے کہ جو ایک کلچر وہ بن گیا, ایک جو نارم بن گیا ہماری سوسائٹی کا, وہ شاید یہاں یو کے میں تو اس طریقے سے قانوناً جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی ہیں, یہ زیادتیاں نہیں ہو پاتی ہیں. مگر ہم پاکستان کی اگر بات یہ کریں کہ لڑکی کو جہیز چونکہ دے دیا ہے, اب اس کے بعد ایک بڑی میجورٹی جس وقت ان کے وراثت کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور ماں باپ کے انتقال کے بعد, تو ایک بہت کامن جو نارم ہے نا وہ یہ کہ جی اس کو تو جہیز دے دیا تھا, اب اس کا وراثت سے جو ہے نا وہ یہ فارغ ہو گئی ہے یہ. ٹھیک ہے, اور یہ یہاں پر جو جہیز کی جو بھی ایک جو کہنا چاہیے ضرورت ہے, زحمت ہے, لعنت ہے, جو بھی کوئی چیز ہے, وہ ایک اور دفعہ اپنا جو ہے وہ وار کر رہی ہوتی ہے, جو اگینسٹ ایک سنت کے بھی ہے, شریعت کے بھی اگینسٹ ہے, اور اس کے ساتھ میں اس لڑکی اور اس کی اب جو فیملی موجود ہے اس کی بھی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی آج اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے, ختم ہو گیا ہے, کم ہو گیا ہے, یا بڑھ رہا ہے, یہ کیا فیل کرتے ہیں؟ اس کو جی ابراہیم اپریشیٹ بھائی. کسی طور پہ نہیں کیا جا سکتا نا, اپریشیٹ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا یقیناً, مگر عملاً پریکٹس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹس اس طریقے کی موجود ہے ہمارے اپنے خاندانوں میں, فیملیز کے اندر یہ پریکٹس موجود ہے. جی جیسے ہماری سسٹر نے کہا نا کہ یہ ہنڈریڈ آف ایئرز اور تھاؤزینڈ ایئر کا آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کلچر ہے جو ہم میں امبیڈ ہوا ہے, اور یہ کسی نہ کسی صورت میں ہر فیملی میں, ہر خاندان میں, ہر ریجن میں, ہمارے سب کنٹیننٹ میں موجود ہے. چاہے آپ پنجاب میں جائیں, چاہے سندھ میں جائیں, یا کسی بھی ایریا میں جائیں, چاہے انڈیا میں جائیں آپ یا بنگلہ دیش میں جائیں, تو یہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. تو اور دوسرا یہ کہ ابراہیم بھائی ہم اس کو یہ بھی دیکھیں کہ یہ سوشل ایشو ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امپوزڈ نہیں ہے کہ آپ نے جب کرنا ہے, شادی ہونی ہے تو آپ نے اتنی چیز دینی ہے. ٹھیک ہے, تو سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں ان پہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وہ اویئرنیس سے ہی دور ہوتے ہیں, اور اس کو ٹائم لگتا ہے چونکہ وہ آپ کے کلچر میں امبیڈ ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس میں ایجوکیشن, اویئرنیس اور اوپننیس جو ہے, اور فرینکنیس جو ہے اس بات چیت میں, فرینکنیس کا ورڈ میں پرپسلی یوز کر رہا ہوں کہ ہمارے خاندانوں میں ایک ان ویڈ مین جو ہے یا عورت جو ہے وہ جہیز کے بارے میں بات کرے تو اس کو آکورڈ محسوس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کو فرینکلی پیرنٹس اور بڑے بزرگوں کے درمیان اس کو بات چیت سے ہی اس کا سلوشن اور اس کے ایگریمنٹس یا اس کے ٹرمز پہ آیا جا سکتا ہے. جب ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے تو وہ کلچر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن اسی طرح ٹرانسفر ہوگا جیسے پہلی جنریشن پہ ہوا تھا. موسٹ لائک آپ کو جو ہے وہ امپوز ہو رہا ہے رادر دین کہ آپ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. جی بہت بالکل ایسا ہی ہے, اور یقیناً
اچھا دیکھیں، یہ جو ایک اوور آل یہ پورا یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو ہمارے اپنے خاندانوں میں، اور خاص طور پر اگر ہم پاکستانی سوسائٹی کو دیکھیں تو وہاں پر ایک اوپننیس کی جو ہے وہ ضرورت ہے. یہاں برطانیہ میں اگر یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہرحال بچوں کی اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، خود بات کرتے ہیں. اگر پیرنٹس نہ بھی بات کرنا چاہیں تو بچے خود بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک اویئرنیس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ پیرنٹ جو ہے اس کے اوپر بات کرنے کے اوپر جو ہے وہ تیار ہوں گے کسی بھی ٹاپک کے اوپر نا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹاپک جو ہے وہ خاصا زیادہ جو ہے آکورڈ ہو، مگر یہ کہ وہاں ابھی بھی اس طریقے کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے جو بھی جہاں جس حوالے سے بھی موجود ہے، اسے اس حوالے سے اس قسم کی جو ڈسکشنز ہیں ان کو اسٹارٹ کرنا چاہیے، کروانا چاہیے. اور یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو کنورسیشن ہوتی ہے، اگر یہ نہیں ہوتی ہے تو جہاں پر یہ گیپس ہوتے ہیں، وہ گیپس کبھی بھی کوئی فائدہ جو ہے نا نہیں پہنچا رہے ہوتے فیملیز کے اندر. وہ مختلف قسم کی جو الجھنیں ہیں، مسائل ہیں، ان کو پیدا کرنے کا جو ہے وہ سبب بن رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ اس حوالے سے تو اچھی خاصی جو ہے وہ بات چیت ہو گئی ہے. ایک اور بہت ہی اسی کے اندر جو ہے وہ ریلیٹڈ ایک نقطہ جو ایک ہمارے ایک اور دوسرے ویور نے بات کی تھی مہر کے حوالے سے، بہت ریلیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ سا معاملہ ہے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ حق تلفی ہوتی ہے. تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ ہمارے یہاں اس حوالے سے مہر کے حوالے سے جو ہے وہ کبھی بات نہیں ہوتی ہے، اور مہر اور اگر اس کا کوئی مطالبہ کر بھی لیا جاتا ہے تو وہ کوئی اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ جی میں اتنا جہیز لے کے آئی ہوں، تو مطلب کوئی لڑکا یا جو دوسری پارٹی ہے وہ اس حوالے سے فیل کر رہا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ جہیز لے کے آئی تو وہ اپنے مہر کا جو ہے وہ مطالبہ کرے. اچھا، میں شریعت کی تو ایک جو رولنگز ہیں وہ تو میرے خیال ہے ہم سب کو جو ہے نا وہ پتہ ہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. جو سوشل اس کے جو مختلف پہلو ہیں، جو سماجی پہلو ہیں، اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہونی چاہیے. جی ایسے ہی ابراہیم بھائی، جب دیکھیں جب پریکٹس جو ہے وہ اتنی زیادہ دفعہ رپیٹ ہوتی ہے نا تو وہ ایک نارم بن جاتی ہے، نارم کے نارمل ہو جاتی ہے. تو یہ مہر کے حوالے سے بھی ہمارے کلچر میں ڈیفینیٹلی ان کا نقطہ نظر بالکل درست ہے کہ اس کو شرعی اعتبار سے تو اس کو فالو کیا جاتا ہے کہ لکھا جاتا ہے اور اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ دیا جائے گا، فیوچر کا اس میں لگایا جاتا ہے، لیکن اس کو بیسیکلی پریکٹس نہیں کیا جاتا کیونکہ لوگوں نے اسی کو دیکھا ہوتا ہے پہلی جنریشن میں اپنے والدین میں اور اپنے دادا میں اور باقی جو خاندان میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں اسی طرح انہوں نے آبزرو کیا ہوتا ہے، اسی طرح پریکٹس کیا جاتا ہے اور وہ اس کو نارمل سمجھتے ہیں اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا. تو یہ بھی ہمارے وہی جو ملٹی ڈائمینشنل ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں علماء کا ایک بہت بڑا کردار آتا ہے کہ وہ ہمیں اس حوالے سے شرعی اعتبار سے بتائیں کہ لوگ اس کو مینشن تو کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، لیکن دیتے نہیں ہیں. تو پھر لوگ اس میں بات کرتے ہیں کہ وہ خوشی سے نہیں دیتے ہیں اور خوشی سے نہیں لیتے ہیں. تو اس میں یہ جو خوشی کا معاملہ ہے اس کا شرعی اعتبار سے کتنا امپیکٹ ہوتا ہے، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے یا کس کیٹیگری میں آتا ہے. تو یہ تب بھی ہوگا جب ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اس بات کو اجاگر کریں گے. اور اس میں کی رول جو ہے ابراہیم بھائی وہ دونوں کا آتا ہے، یعنی کہ ویڈ کپل کا آتا ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، لینے والے کا بھی اور دینے والے کا بھی، کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ دینا ہے تو آپ دے نہیں رہے ہیں. تو ہاں یہ اسی وقت ہوگا نا جب ہم لوگوں کو بولنے کا رائٹ دیں گے، جب ہم لوگوں کو اس چیز کو ڈسکس کرنا معیوب نہیں سمجھیں گے. سو ہمیں اس خول سے باہر آنا ہے کہ شادی کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں کوئی بھی بات ہوگی تو وہ بڑوں کے سامنے نہیں ہوگی، وہ اس کو معیوب سمجھا جائے گا. یہ کئی ٹاپک سے شروع کر لے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس چیز سے ہم تب بھی نکلیں گے جب ہم اس کی فارمل اور انفارمل ایجوکیشن لوگوں کو دیں گے. اس کے بغیر ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم بات بھی کر سکیں. تو جب ہم بات ہی کسی ٹاپک کے بارے میں نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے سلوشن تو بہت دور کی بات ہے. بہت شکریہ اخلاق بھائی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی. ناظرین، آپ کی بھی بھرپور طریقے سے اس کے اندر شمولیت رہی ہے اور اپنی اپنی آراء جو ہے وہ پیش کی ہے. میں آج کی اس گفتگو کا اختتام جو ہے اس نقطے کے اوپر کروں گا جو ایک ہمارے کالر نے بات کہی. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ جہیز جو ہے
وہ باقی مادی چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ثانوی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو کیا تحفے کے اندر دے رہے ہیں. سب سے جو اہم چیز ہے وہ تعلیم ہے اور وہ تربیت ہے کہ جو آپ اس کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اس آئندہ آنے والی اپنی جو زندگی ہے، جو اصل میں اس کی اپنی پریکٹیکل لائف جو شروع ہو رہی ہوتی ہے، اس کا آغاز وہ کس طریقے سے کرے گی اور اس کو مختلف انداز میں کس طریقے سے آگے لے کر جائے گی. اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے اور اخلاق حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.